IBN 7 हौसला है। पाकिस्तान जहां पर ऑल पार्टी मीट हो रही है, खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम पार्टियों के नुमाइंदे इस वक्त यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस अहम तरीन मामले पर तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब, और इस मामले पर वो काफ़ी लिख भी चुके हैं। अंसार अब्बासी साहब के पास हम जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त खिताब करें, आपको वो सुनवाते हैं। ओवैस तौहीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉन न्यूज़ के संवाददाता। ओवैस, तमाम पार्टी के नुमाइंदे इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ बता पाएंगे कौन कौन लोग यहाँ पर हैं? जी देखिए, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी का जो कल का जो सानिया था स्कूल में, जिसके अंदर 141 लोगों ने अपनी जानें खोई, जिसमें 132 स्कूल के बच्चे शामिल थे। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि पेशावर के अंदर ही यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि सारी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो यहाँ पर शिरकत करें और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं काउंटर टेररिज्म के लिए जिसपे एक पेज पर हों सारी सियासी जमातें, क्योंकि हमने देखा कि माजी के अंदर और अभी भी जो है इस वक्त एक काफी पॉलिटिकल टर्मोइल रोकना चाहेंगे आपको। फिलहाल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक निहायत अहम कौमी इशू पे बैठ के मुशावरत कर रहे हैं। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेशतर इसके कि हम आगे बढ़े, मैं गुजारिश करूंगा कि कल के अलमनाक हादसे में जो बच्चे और जो टीचर्स अपने जान से हाथ धो बैठे हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। मौलाना साहब आप फरमाइएगा। कल का जो हादसा हुआ है ये एक हमारी और बल्कि दुनिया की तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। बहुत अफसोसनाक, बहुत ट्रेजिक हादसा है। अल्लाह ताला से हम सब की दुआ है, जैसे मौलाना साहब ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उन सब बच्चों को, उन तमाम टीचर्स को, प्रिंसिपल को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके जो वरसा हैं, पसमानदगान हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए जी। और फिर उसके साथ साथ जो फ़ौज पाकिस्तान के जो जवान शहीद हुए हैं उनको भी अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। इससे पहले भी फ़ौज के हमारे जो जवान हैं, अफसर हैं, सिविल इंतज़ामिया के जो अफसर हैं, जवान हैं, पुलिस के जो अफसर हैं, जवान हैं, इसी तरह से जो सियासतदान माजी के अंदर और उनके बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, ख़ास तौर पे इस सूबे में, और इसके साथ साथ मासूम शहरियों को जो निशाना बनाया गया, यकीनन अल्लाह ताला उन सब को शहादत का दर्जा दे और उन सब को अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क ने वॉर ऑन टेरर के, और इसमें जहाँ तक इंसानी जाने हैं वो भी हज़ारों में हैं। और जो पाकिस्तान
کو جو معاشی نقصان پہنچا ہے وہ بھی یقیناً بہت ہنڈریڈز آف بلین ڈالرز میں وہ بھی جاتا ہے. تو پاکستان نے بڑے بھاری زخم اٹھائے ہیں, بہت اس پہ قربانیاں دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانیاں کسی طور کے اوپر رائے گاہ نہیں جانی چاہیے, اور انشاءاللہ رائے گاہ جائیں گی بھی نہیں. آپ سب کا یہاں پہ آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ پاکستان میں امن کے خواہاں ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ مکمل خاتمہ کیا جائے, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک امن و سکون کی جگہ بنے. تو اس کے لیے ابھی ضرب عزم میں بھی جس طرح سے ہمارے فوجی جوان اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں, اور ملک کی خاطر, ملک میں امن کی خاطر اور دہشت گردی سے ہمیشہ نجات کی خاطر جو وہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کی جو سینکچوریز ہیں, ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, ان کا جو نیٹ ورک ہے, اس کو ختم کرنے میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو یقیناً یہ جو اس وقت آپریشن ہے منطقی انجام تک پہنچے گا تو یقیناً پاکستان کے اندر ایک دائمی امن بھی قائم ہو جائے گا. تو کل کا جو واقعہ ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان معصوم بچوں کے جو کھلکھلاتے جو چہروں اور اب ان کے آسودہ روحوں کو جو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر یہ جنگ لڑنی ہوگی. اگر یہ جذبہ ہم اپنا قائم رکھیں گے, اس جذبے کو بالکل قائم و دائم کے ساتھ سلامت رکھیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جو منظر جو کل ہم نے دیکھے ہیں, ابھی آپ آنکھوں کے سامنے اگر ان کو زندہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ اس سے جو جہاد اس وقت یہ قوم لڑ رہی ہے, اس سے انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے کی پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان مناظروں کو نہ بھولیں. جس طرح سے انہوں نے گولیوں سے چھلنی کیا, چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو گولیوں سے ان کے چہروں کو پھاڑ کے رکھ دیا, اور جس طرح سے انہوں نے ان کا خون کیا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی ٹریجک واقعہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو ہم نے اس آپریشن کو بہت ہی جو ہے وہ سوچ و بچار کے بعد ہم نے اس کو شروع کیا. اپوزیشن اور کیا دوسری پارٹیاں کیا ہم نے آتے ساتھ ہی جب جیسے حکومت بنی تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے میٹنگ کی. میٹنگ میں ڈسکس کیا کہ ہم اس سلسلے میں کیا اقدامات کریں. ہم نے اس معاملے میں بھرپور مشاورت کی سب کے ساتھ کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے. سب کی پھر یہ متفقہ رائے تھی کہ ان کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھولا جائے, بات چیت کی جائے, اور اس کے بعد کوشش کی جائے کہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. بات چیت کا دور شروع ہوا, لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلا. اس کے بعد پھر یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب بات چیت کا دروازہ مزید کھلا رکھنا مناسب نہیں ہے, اور پھر اس پہ اثر نو یہ سوچا گیا کہ اب جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایک فیصلہ کن حوالے سے ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے. لیکن نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں نے اپنا یہ کہا کہ نہیں, ہم ڈائلاگ کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں, اور پھر ڈائلاگ کو ایک اور موقع دینے کے لیے ہم نے پھر بات چیت کا دروازہ کھولا, اور کچھ عرصہ بات چیت ہوتی رہی. لیکن اس کی تفصیل سے بائیں نارج میرے خیال ہے کہ سب لوگ آگاہ ہیں, تو اس میں کوئی کامیابی نہ مل سکی. اور پھر کراچی کا واقعہ ہوا ایئرپورٹ کا, جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں کئی لوگ مارے گئے, اور پھر وہ دہشت گرد بھی وہاں پہ مارے گئے. لیکن وہ واقعہ کوئی معمولی نوعیت کے نہیں تھا. اس واقعے کے بعد یہ فضا بننی شروع ہو گئی کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے.
اس کے خلاف آپریشن کا فیصلہ جب کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے اندر ایک یونینیمٹی تھی، کنسنسس تھا کہ ہاں یہ آپریشن جو ہے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے اور اس آپریشن کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو آپریشن شروع ہوا اور آپریشن کے بعد کامیابیاں حاصل ہوئیں اور آج تک ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے جو بلو بیک کے جو خدشات تھے، وہ بلو بیک اس طرح کے خدشات جو تھے وہ اس کا جو ہے وہ لیول بہت کم رہا، اور یہ اس سے پہلے واگا کا جو واقعہ ہے اور پھر جو کل کا واقعہ ہے، یہ بڑے واقعات ہوئے ہیں اس آپریشن کے بعد۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ اس کی تفصیل میرا خیال ہے کہ اگر یہ یہاں پہ میڈیا بھی ہے تو یہ بعد میں ہم بات کر لیں گے۔ لیکن ہماری جو افغانستان کے ساتھ گفتگو جو ہوئی، اس میں جو آئے افغانستان کے صدر پاکستان میں، ان کے ساتھ ایک بڑی بہت کنسٹرکٹیو ہماری گفتگو ہوئی، اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے، آپ کو بھی ملی ہے، آپ ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اشرف غنی صاحب سے یہ بات ہماری ہوئی، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں ایک آپس کے تعلقات میں ایک نیا پیج ٹرن کرنا چاہیے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ کین تھے اس بات پہ، انہوں نے کہا جی کہ بالکل نیا پیج نہیں بلکہ نئی بک ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھے جذبات ہیں، بڑی خوشی ہو رہی مجھے آپ کے الفاظ سن کے، اور یہ طے پایا کہ ہم دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور یہاں سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ اٹیک لانچ نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ بہت ہم نے سختی کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے بھی پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا، چاہے وہ پاکستان کے اندر آ کے کیا یا انہوں نے کابل میں بیٹھ کے کیا، اور پھر ہم نے بھی دل سے ان کو اپریشیٹ کیا، ان خیالات کو بھی، ان جذبات کو بھی، ان سٹیٹمنٹس کو بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا آغاز ہے جو پاکستان کا افغانستان کا ہوا ہے، اور یہ اچھے فیصلے ہوئے ہیں، اور اب ان فیصلوں پہ عمل ہونا چاہیے، ان فیصلوں پہ پانی نہیں پھرنا چاہیے، اور پھر کوئی یہ فیصلے جو اچھے فیصلے یہ مایوسی کی شکل جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو رات بھی میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بلکہ اس جو واقعہ پہ بہت ہی افسوس کا اظہار کیا۔ کابل کے اندر بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں اور ہم نے بھی ان واقعات پہ افسوس کا اظہار کیا۔ تو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ طے پایا کہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں آپ ان کے خلاف آپریشن کریں، اور پاکستان تو آپریشن کر ہی رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر پاکستان کو ایسے ایلیمنٹس جو کہ اس آپریشن سے کہیں باہر نظر آتے تو ہم بھرپور ان کے خلاف آپریشن کریں گے۔ تو یہ سب باتیں ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں، اور کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں اس کی تفصیلات بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گی، کچھ میرے خیال ہے کہ آ بھی رہی ہیں، لیکن مکمل تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اس میں آج چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کابل انہوں نے جانا تھا، وہ شاید ابھی چلے گئے ہیں، جو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی جا کے ملیں گے، اور پھر جو ہے وہ جو آئی ایس ایف کے جو کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملیں گے، اشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی، اور جو کل کا واقعہ ہے اس پہ بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ تو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس ریجن کو دہشت گردی سے پاک کریں، نہ صرف پاکستان کو بلکہ یا افغانستان کو بلکہ مکمل اس علاقے کو دہشت گردی سے پاک کریں۔ اب ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں
ہماری افواج پاکستان جو بھرپور کوشش کر رہی ہیں. اب افواج پاکستان کو ایک مسئلہ یہ درپیش ہے. کل میں یہاں پہ پشاور میں تھا اور ہماری یہاں پہ پشاور کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی. چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے, جرنیل بھی موجود تھے, حکومت کے چند جو ہے وزراء بھی موجود تھے, منسٹر انٹیریئر بھی وہاں پہ موجود تھے, چیف منسٹر بھی موجود تھے, گورنر بھی موجود تھے. تو ان کو جو اس وقت جو پریشانی جو درپیش ہے, جو پریشانی جو لاحق ہے, وہ یہ ہے کہ ایسے ہارڈن کرمنلز یا ہارڈن ٹیررسٹ جو اس وقت گرفتار کیے ہوئے ہیں, ان کو کس طرح سے ان کا ڈسپوزل ہو, کس طرح سے ایسے مقدمے, ایسی عدالتیں ہوں جو کہ جلدی کے ساتھ ان کے ٹرائلز کو کنکلوڈ کرے اور ان کو جزا یا سزا دے جس کے بھی وہ مستحق ہیں. لیکن یہ کام چونکہ آگے نہیں بڑھتا اور پھر لا محالہ ایسے لوگ پھر چھوٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہی کی دہشت گردوں کی صفوں میں دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری ساری جو ایفرٹ ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل ایک جینوئن مسئلہ ہے ان کا, اور وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد کی جتنی بھی کورٹس ہیں انہوں نے آج تک کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا نہیں ہے اور وہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں, اور ایک کال جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مقدمہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. تو یہ اس مسئلے کو جب تک کہ حل نہیں کیا جائے گا, یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پوری طرح سے نہیں جیتا جا سکتا. تو اس کے لیے یقیناً میرا خیال ہے کہ جو لا میکرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ آخر پھر اس کا حل کیا ہے. اور یہ صرف فاٹا کی حد تک نہیں ہے بلکہ فاٹا سے باہر بھی کیفیت اس سے ملتی جلتی ہے کہ جو ہے وہ ایسے کیسز کے اندر فیصلے نہیں ہو پاتے اور کئی سالوں سے, 10 سالوں سے, 20 سالوں سے یہ معاملات جو ہے یہ لٹکے ہوئے ہیں. تو اس میں یقیناً کوئی پولیس کی بھی کوئی اپنا کمزوریاں ہوں گی, ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہوں گی, کوئی پروسیکیوشن وغیرہ کے حوالے سے بھی ہوں گی, لیکن ایسے اپنا جو ہے کیسز کو اتنی دیر تک جو ہے وہ ملتوی رکھنا, ان کے فیصلے نہ کرنا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا تشویش کا معاملہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ حق بجانب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ اور باتیں میرے ذہن میں ہیں جو یقیناً میں بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, لیکن سب سے پہلے جو کل کا جو اندوناک اور بڑا دردناک واقعہ جو ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ IGFC جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ سب کو بریف کریں اور بتائیں, اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ ان سارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات پھر ہو سکتی ہے.